Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कैदी नंबर 804 मुंतकिल क्यों ना हुए? खदशात क्या थे? रिहा खवातीन फिर क्यों गिरफ्तार? कराची में डाकुओं की शामत। लाहौर में डाकू राज। नवाज शरीफ पहले घर जाएंगे या जेल? और वीजे आ गए, शाहीन कब उड़ान भरेंगे? बुलेटिन में सबसे पहले बात, चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल की सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने से माजरत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 11 अक्टूबर को आयद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल की सिक्योरिटी खदशात की बिना पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने से मुआज़रत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल शिफ्ट करें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म का मामला आज फिर ताखिर का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आज होने वाली समाअत को मुअख्खर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म अब 11 अक्टूबर को आयद की जाएगी। लाहौर में कोट लखपत जेल से रिहा होने वाली पीटीआई खवातीन कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की नफरी खवातीन को जेल से लेकर रवाना हो गई। गिरफ्तार खवातीन में सनम जावेद, अफशां तारिक, आशमिया शुजा और शाहबानो शामिल हैं। चारों खवातीन के एटीसी कोर्ट ने रिहाई के अहकामात जारी किए थे। पुलिस का कहना है कि खवातीन कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। साबिक रुकने असेंबली खावर मानिका गैर कानूनी तामीरात केस में लाहौर से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके एक रोज का राहदारी रिमांड ले लिया। तर्जुमान का कहना था खावर मानिका ने गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा दुकानों के PC1 जारी करवाए। दुकानों से अब तक 2 करोड़ 60 लाख से जायद किराया वसूल किया जा चुका है। साबिक रुकन असेंबली खावर मानिका गैर कानूनी तामीरात केस में लाहौर से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके एक रोज का राहदारी रिमांड ले लिया। खावर मानिका को बैरून मुल्क जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ने खावर मानिका को लाहौर की मकामी अदालत में मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मजिस्ट्रेट ने करप्शन इल्जामात में खावर मानिका का एक रोजा राहदारी रिमांड देते हुए मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका ने गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा दुकानों के PC1 जारी करवाए। दुकान से अब तक 2 करोड़ 60 लाख से जायद किराया वसूल किया जा चुका है। और हर घंटे की डकैती से परेशान शहर कायद के बासियों ने खुद ही कमान संभाल ली। कोरंगी नंबर 2.5 में दो डाकू शहरी ने फायरिंग करके मार डाले। पीराबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि मलीर में पुलिस मोबाइल के सामने डकैती की वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। डकैती से परेशान शहरी शहर में अमन की खुद ही जिम्मेदारी उठा ली। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 में 2 डाकू शहरी ने फायरिंग करके मार डाले। डाकू कोरंगी नंबर 2.5 पर लूटमार कर रहे थे। पीराबाद के इलाके मियाँ वाली कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। जबकि कराची में डाकू राज बरकरार। मलीर कोर्ट के मेन गेट पर पुलिस मोबाइल के सामने डकैती की वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मोबाइल फोन पर बात करते हुए शहरी से फोन छीनकर फरार हो गए। फुटेज में करीब खड़ी पुलिस मोबाइल को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर शहरी ने लूटमार करने वाले 2 मुबैना डकैतों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी सालिक, बताइएगा इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं?
یہ بالکل کراچی شہر میں دندناتے ہوئے ڈاکوؤں کے خلاف اب شہریوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، ان کے خلاف اقدام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت کراچی کے علاقے کرنگی زمان ٹاؤن کے 2.5 نمبر کے اس مقام پر موجود ہے، جہاں سب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک شہری نے فائرنگ کر کے 2 ڈاکوؤں کو مار گرایا تھا۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ اس گلی سے لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو رہے تھے، اس کا شہری تعاقب کرتا ہوا یہاں پر پہنچا، اس سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو اس مقام پر گرا، جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ڈاکو وہاں پر بھی گرا، دونوں ڈاکو موقع پر مارے گئے تھے، جبکہ عینی شاہدین کا یہ بتانا ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے، جبکہ ملزمان کا ایک ساتھی جو ہے وہ یہاں سے فرار ہوا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس شہری نے بہادری سے ان ڈاکوؤں کو مارا ہے اس کو بھی انعام دیا جائے گا۔ ملزمان جب یہاں پر گرے تھے، رش ہونے کی وجہ سے یہاں سے اسلحہ اور جو ملزمان نے جو سامان چھینا تھا وہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا ہے، اور پولیس حکام اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب حکام یہ بتا رہے ہیں کہ کرنگی کے علاقے میں ملزمان لوٹ مار کرنے کے بعد جب یہاں سے نکل رہے تھے تو زمان ٹاؤن کے علاقے میں ان کو کیا ہے، جس کو وہ یہاں پر گرے، اور جب اس شہری کی تلاش کا عمل۔ بہت شکریہ سالک شاہ۔ کراچی کے علاقے کرنگی چمڑا چورنگی کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے باپ اور بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزمان بغیر لوٹ مار کے فرار ہوئے۔ مقتول طاہر زمان اور 2 سالہ انم کی میتیں تدفین کے لیے پشاور روانہ کر دی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے میں مقتول کی اہلیہ اور بیٹا محفوظ رہے۔ جائے وقوع سے 30 بور پستول کے 8 خول ملے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ یا ڈکیتی۔ کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے باپ اور ننھی بیٹی کے قتل کا واقعہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے سیکیورٹی ادارے کے اہلکار طاہر زمان کو نشانہ بنایا۔ مقتول نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کی۔ ملزمان بغیر لوٹ مار کیے فرار ہو گئے۔ ظالموں نے 2 سال کی بچی کو بھی نہ بخشا۔ واقعے کے وقت مقتول کے ساتھ اہلیہ اور ایک بچہ بھی تھا جو محفوظ رہے۔ اہل خانہ کے مطابق مقتولین طاہر زمان اور اس کی بیٹی 2 سالہ انم کی میتیں تدفین کے لیے پشاور روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ SSP کورنگی کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 30 بور کے 8 خول ملے ہیں، کوئی چیز چھینی نہیں گئی۔ ملزمان کو جلد کٹہرے میں لائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ IG سندھ رفعت مختار نے بھی SSP کورنگی سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد مجاہد کالونی میں افسوسناک واقعہ، گھر کے ملازم نے ماں اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فیصل نے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی۔ شناخت کے ڈر سے ماں اور بیٹے کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاشیں گھر میں کنویں میں پھینک دی گئیں۔ پولیس نے ملزمان کو بھی دھر لیا۔ لالچ نے چوکیدار کو قاتل بنا دیا، گھر کے محافظ نے ہی گھر کو اجاڑ دیا۔ نقل کا واقعہ، گھر کے ملازم نے ماں اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ ملازم فیصل ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی کے لیے گھر میں داخل ہوا۔ شناخت کے ڈر سے ماں اور بیٹے کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا اور لاشیں کنویں میں پھینک دیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے واردات کے بعد گھر سے 2 گاڑیاں چوری کی، ایک کو فروخت کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے تحقیقات کی تو بیانات مشکوک پائے گئے۔ ملزمان کو موبائل لوکیشن کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ گن پوائنٹ پہ انہوں نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے نشاور ادویات ایز پر انفارمیشن رپورٹ انہوں نے پلانے کے بعد ہاتھ پیر باندھ کے ان کو گلا دبا کے مرڈر کر کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی 2 گاڑیاں، کچھ پیسے اور ساری چیزیں وہ لے لیں۔ گاڑی جا کے کباڑیوں کو انہوں نے بیچی، وہاں سے ہم نے ریکور کر لیے۔ 2 ملزمان ہمارے کسٹڈی میں ہیں، تیسرے پہ ہم ریڈ کر رہے ہیں۔ پولیس نے چوکیدار سمیت 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا، تیسرے کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں چور پولیس کا کھیل جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 522 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ چوروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں 23 گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے لیا۔ کراچی کے بعد لاہور کی باری۔ لاہور میں چور پولیس کا کھیل جاری۔ لاہور پولیس کا آپریشن ونگ وارداتوں کو روکنے میں ناکام۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 522 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ چور شہر کے مختلف علاقوں میں 23 گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر مختلف مقامات سے 26 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ 77 شہریوں سے شاہراہ عام پر ہزاروں روپے اور موبائل فونز چھین لیے گئے۔ ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر 4 شہریوں سے موٹر سائیکلیں اور نقدی چھینی۔ شہر میں 74 موٹر سائیکلوں سمیت 2 کاریں چوری ہوئیں، جبکہ ناجائز اسلحے کے 44 اور منشیات کے 28 مقدمات درج کیے گئے۔ دوسری جانب آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ نے مختلف کارروائیوں میں 62 اشتہاری اور 179 عدالتی مفرور ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا۔ جھنگ یوسف سیار روڈ کے قریب پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات، 4 ڈاکو 40 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو
6 موبائل فونز اور بڑا اسلحہ لے کر بھی فرار ہو گئے۔ اور اسلام آباد ایف آئی اے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی، سی ڈی اہلکار گرفتار۔ ایف آئی اے نے 83 لاکھ روپے رشوت لینے پر سی ڈی اے کے 4 اہلکار گرفتار کیے ہیں۔ ملزمان نے خریداری اور متاثرین کو رقم ادائیگی میں خرد برد کی۔ ملزمان نے جعلی کلیم داخل کر کے جعلی متاثرین بن کر رقم ہتھیائی۔ ایف آئی اے نے 4 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب میں انجیکشن سے انفیکشن کے کیسز میں اضافہ، صوبے میں 68 افراد متاثر ہوئے، 7 سے 8 اضلاع کے مریض شامل ہیں۔ پنجاب میں 12 ڈرگ انسپیکٹرز معطل۔ پنجاب میں ڈی ٹی ایل اور پاکستان بھر میں ڈریپ کے چھاپے، 2 سپلائرز کے خلاف ایف آئی آر درج۔ لاہور میں چھاپے، انجیکشن کی بھاری مقدار برآمد۔ ڈریپ نے انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر عارضی پابندی لگا دی۔ انجیکشن سے انفیکشن، پنجاب میں کیسز میں اضافہ، پنجاب کے 7 سے 8 اضلاع میں 78 افراد متاثر ہوئے، لاہور میں 20 مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے 12 ڈرگ انسپیکٹر کو معطل کر دیا۔ پنجاب میں ڈی ٹی ایل اور پاکستان بھر میں ڈریپ کے چھاپے جاری، 2 سپلائر کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ لاہور میں چھاپے کے دوران انجیکشن کی بھاری مقدار برآمد کر لی گئی۔ وزیر صحت پنجاب جاوید اکرم نے بتایا انجیکشن غیر معیاری جگہ اور اسپتالوں کے کمرے میں بغیر لائسنس ریفل ہو رہا تھا۔ ڈریپ نے انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر عارضی پابندی عائد کرتے ہوئے ڈسٹریبیوٹر کو فروخت سے روک دیا۔ امپورٹر کو مارکیٹ سے اسٹاک واپس اٹھانے کی ہدایت جاری۔ کیمسٹ کے پاس موجود اسٹاک سیل کیا جائے گا۔ ڈرگ لیبارٹری کی رپورٹ ملنے پر ایفسٹن کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ انجیکشن کی لیب رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ملوث ہے۔ مافیا کو توڑنا ہوگا۔ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میو اسپتال آئی وارڈ کا دورہ، متاثرہ مریضوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ دوا میں مسئلہ ہے یا پھر دوا بھرنے میں۔ وہ رپورٹ جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، جو 10-12 دن میں آئے گی، وہ رپورٹ کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی کون رسپانسبل ہے۔ وہ میڈیسن کو بین کر دیا ہے اور جو بھی وہ ڈسٹریبیوٹر تھے اور جدھر سے وہ مسئلہ تھا سارا کا سارا، وہ آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے، ریڈز ہو رہی ہیں۔ جو ایکچوئل لوگ ہیں وہ ہمیں اس رپورٹ کے بعد اندازہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور فکس ہوں گے۔ ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ انجیکشن میں مسئلہ تھا یا آگے ٹرانسپورٹیشن میں جب انہوں نے کیا وہ مسئلہ تھا۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کا علاج فری میں کرا رہی ہے۔ اور پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں کی بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کی سندھ میں فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ نگران وزیر صحت سندھ کے حکم پر ہسپتالوں، گوداموں، فارمیسی سمیت دیگر میں کارروائی، 400 سے زائد انجیکشنز تحویل میں لے لیے گئے۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کی تیاریاں، نون لیگ نے نواز شریف کے استقبال کے لیے ضلعی اور ڈویژنل عہدیداروں کو ٹاسک دے دیے۔ مریم نواز نے کوارڈینیشن کمیٹیاں بھی تشکیل دے دیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری سے بچنے کی ابتدائی حکمت عملی بھی تیار۔ نون لیگ کا لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، اگلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر اور اپیل دائر ہوگی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں تیز۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو 21 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ بیرون ملک مقیم رہنماؤں کو بھی وطن پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں اور اسی ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام والہانہ تاریخی استقبال کریں گے اور میری گزارش ہے بھائیوں اور مسلم لیگی زعما لیڈرز کہ وہ اب بیرون ملک کا سفر 21 اکتوبر کی بات کریں۔ میاں نواز شریف معمار ہیں پاکستان کی ترقی و خوشحالی۔ انشاءاللہ اسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں کروڑوں بھائیوں اور بہنوں واپس آ رہے ہیں۔ انہی کے دور میں جو بجلی کے بندش تھی وہ ختم ہوئی اور اربوں ڈالر کے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی تھی 3.5%، ملکی جو ترقی تھی جی ڈی پی اس کی شرح 6.5%۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گی۔ وطن واپسی کے بعد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بدھ کو پاکستان واپسی کے لیے اڑان بھریں گے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق مشاورت مکمل ہو گئی۔
نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق لندن میں مشاورت مکمل. چیف آرگنائزر مریم نواز آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گی. لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران مریم نواز نے حسن نواز کے دفتر میں ملاقاتیں کی. مریم نواز وطن واپسی کے بعد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی. دوسری جانب اسحاق ڈار بھی بدھ کو لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا نواز شریف کی واپسی سے متعلق مشاورت مکمل ہو گئی. نواز شریف کی قیادت میں پاکستان پھر ترقی کرے گا. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور انشاءاللہ اگر قوم نے عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا میاں نواز صاحب کی قیادت میں دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا اور یہ جو 42ویں اور 47ویں معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کو واپس ریورس کریں گے. اسحاق ڈار نے کہا نون لیگ کا بیانیہ بڑا واضح ہے, پاکستان کو واپس 24ویں معیشت بنانا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 100% تھا. ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز ہو گئیں. الیکشن کمیشن کی کمیٹیوں نے ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل کر لیا. نئی حلقہ بندیوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی موجودہ نشار رہیں گی. حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے. الیکشن کمیشن اعتراضات 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک نمٹائے گا. حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست 30 نومبر کو جاری ہوگی. تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا. سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے زمین سے متعلق کیس میں مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مکالمے میں کہا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے. سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں. تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا. چیف جسٹس نے زمین سے متعلق کیس میں وکیل کی سخت سرزنش کی. مکالمے میں کہا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے. یہاں تو آپ ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے. دیگر عدالتوں میں کسی دستاویز کو پیش کرنے کے لیے تاریخ مل جاتی ہے. سپریم کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو اس کے سارے کاغذ پورے ہونے چاہیے. چیف جسٹس نے وکیل کو آہستہ اور اردو انگریزی کو ملا کر بولنے پر بھی سرزنش کی. کہا وکیل کی آواز نہ آئے تو اسے وکالت چھوڑ دینی چاہیے. وکیل نے کہا معاہدہ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ نے زمین منتقلی پر بین لگا دیا. چیف جسٹس نے استفسار کیا یہ بین کیا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے. وکیل نے کہا معاہدے کی ڈیٹ سے اب تک سہراب رنگ روڈ سے متصل زمین خالی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا یہ ڈیٹ ہوتی ہے یا تاریخ. ایک زبان میں دلائل دیں, اپنی اردو بہتر کریں یا انگریزی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی. اور سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس میں نامزد ملزمان حماد صدیقی کا پاسپورٹ, شناختی کارڈ بلاک کرنے اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دے دیا. سانحہ بلدیہ فیکٹری کیسز کے مفروع ملزمان کی وطن واپسی کے معاملے کی سماعت. عدالت نے مفروع ملزمان کی وطن واپسی کی کوششیں نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا. عدالتی استفسار پر سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ حماد صدیقی 2017 میں ابو دھابی چھوڑ چکا ہے. عدالت نے کہا کہ حماد صدیقی کی آخری بار پاکستان لینڈ کرنے کی تفصیلات پیش کی جائیں. عدالت نے مفروع ملزم تقی حیدر اور خرم نثار سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے صوبے بھر کے مفرور اور اشتہاری ملزمان کی فہرست بھی مانگ لی گئی. عدالت نے عدم پیشی پر سیکرٹری امور خارجہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. نادرا اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام امن کا دین ہے, عدم برداشت کی اسلام اور معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں. آرمی چیف سے چرچ آف پاکستان صدر بشپ آف رائیونڈ ڈاکٹر آزاد مارشل کی قیادت میں 13 رکنی وفد نے ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف سے چرچ آف پاکستان صدر بشپ آف رائیونڈ ڈاکٹر آزاد مارشل کی قیادت میں 13 رکنی وفد نے ملاقات کی. آرمی چیف سے مسیحی وفد کی ملاقات GHQ میں ہوئی. آرمی چیف اور مسیحی وفد کا باہمی دلچسپی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے, عدم برداشت کی اسلام اور معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں. مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مسیحی وفد نے دہشت گردی کے
خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ اقلیتوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے حوالے سے بھی پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ مودی سرکار نے اقلیتوں کے لیے بھارتی سرزمین تنگ کر دی۔ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے دیگر ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ 2 بھارتی شہری مودی سرکار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بھارت سے پاکستان پہنچ گئے۔ محمد حسنین اور محمد اسحاق امیر نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں اگر ہمیں واپس بھیجا گیا تو مودی حکومت ہمیں قتل کروا دے گی۔ مودی سرکار کے ظلم و ستم سے اقلیتوں پر بھارتی سرزمین تنگ۔ بھارت میں بھارتی شہری اپنی جانیں بچا کر دیگر ممالک میں پناہ حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ 2 بھارتی شہری مودی سرکار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بھارت سے پاکستان پہنچ گئے۔ محمد حسنین اور محمد اسحاق امیر نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں پناہ دی جائے۔ ہندو تنظیموں کی جارحیت سے تنگ آ کر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان پہنچا ہوں۔ 70 سال اس ملک میں گزارنے کے بعد میں آپ سے ہاتھ کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے۔ میں اپنی نسل کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں، جو سزا بنتی ہے دیں، لیکن اللہ کے واسطے ہمیں واپس نہ بھیجیں۔ متاثرہ باپ بیٹے کا کہنا ہے کہ ہم جان بچا کر پاکستان آئے ہیں، اگر ہمیں واپس بھیجا گیا تو مودی حکومت ہمیں قتل کروا دے گی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF پروگرام پر مکمل عمل کرے گا۔ حکومتی پالیسی سے روپیہ مستحکم ہوا۔ انوار الحق کاکڑ سے برطانوی دارالحکومت لندن میں اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ پہلی ملاقات برطانوی معروف تاجر عبداللہ کامانی نے کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے برطانیہ کے معروف تاجر عبداللہ کامانی کی ملاقات۔ نگراں وزیر اعظم نے حکومت کے معاشی منظرنامے سے متعلق آگاہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان IMF پروگرام پر مکمل عمل کرے گا۔ حکومتی پالیسیوں سے روپیہ مستحکم ہوا، مثبت اشاریوں سے مہنگائی میں کمی، ذخائر مستحکم اور اقتصادی بہتری ہوئی۔ انوار الحق کاکڑ نے تعاون بڑھانے کے لیے ایک وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ جیمز کلورلی نے ملاقات کی۔ بات چیت میں باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بشمول کثیر جہتی 2 طرفہ تعلقات اور PIA کی پروازوں کی بحالی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں فریقین نے باہمی فائدے کے تمام شعبوں پر محیط تعلقات کو بلند کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بجلی بلز میں اضافے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ 88 IPPs کے مالک مختلف سیاستدان ہیں۔ IPPs نے 1994 میں پیپلز پارٹی سے کیے جانے والے معاہدے ختم کیے جائیں۔ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں۔ سراج الحق نے کہا کہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ عوام بجلی ہم استعمال کریں یا نہ کریں ادائیگی کریں گے۔ نئے چیف جسٹس سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں اس پر سموٹ ایکشن لے لے۔ 88 کمپنیاں ہیں اور 88 کمپنیوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، PTI کے لوگ ہیں اور کچھ باہر کے لوگ ہیں۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے اور یہ دنیا کا واحد معاہدہ ہے کہ جس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو پروڈکشن ہے کوئی استعمال کرے یا نہ کرے اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے یہ قومی مجرم ہے، انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے اثاثے بیچ کر یہ بوجھ قوم کا بوجھ ان ہی سے ادا کیا جائے۔ ہم نگران حکومت کے ان فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور IMF کے کہنے پر اور اس کے ڈکٹیشن پر جو بھی فیصلے ہیں یہ غلامی ہے اور اس غلامی کو ہم کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا سراج الحق کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کہ سراج الحق سستی شہرت کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فیصل نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی IPPs سے معاہدے نہ کرتی تو ملک آج اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ سراج الحق کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے IPPs سے کیے ہوئے معاہدوں کی معلومات حاصل کریں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی نے فی یونٹ بجلی کی کتنی رقم کا تعین کیا تھا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مار مار کر ملک سے بھگایا گیا۔ اگر پورے ملک میں صنعتی زون قائم ہو جاتے تو ملک کی معیشت مضبوط ہوتی۔ ٹرالر مافیا دوبارہ سے مچھلیوں کا غیر قانونی شکار کر رہا ہے۔ معصوم ماہی گیروں کو پتھر مارے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ ٹرالر مافیا کو لگام نہیں ڈالی گئی تو کاروبار نہ کھولا گیا تو احتجاج کریں گے۔ جماعت اسلامی کی سینئر رہنما مولانا ہدایت الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم نہیں کی گئیں تو غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے۔
آج بھی ٹرالر مافیا آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساحل پہ آ چکے ہیں، انلیگل فشنگ ہوا کریں، آج بھی وہاں بڑی تعداد میں جاری ہے، ہمارے ماہی گیروں پہ فائر کر رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو گرم پانی پھینکتے ہیں، ان کے آنکھوں پہ مرچ ڈالنے کی کوشش پھینکتے ہیں، پتھر اس پہ مار رہے ہیں، فائرنگ اس پہ کر رہے ہیں۔ اگر ان ٹرالر مافیا کو اسی طرح چھوڑا گیا، اسی طرح ان کو ہمارے اوپر ماہی گیروں پہ یہ حملہ کرتے رہے اور یہ بارڈر کے کاروبار پہ اسی طرح آپریشن جاری رہا اور اسی طرح غیر ضروری چیک پوسٹیں اسی طرح نہیں ہٹائی گئی، اسی طرح ہماری تسلیل جاری رہا، تو ہم دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے تیسری دفعہ بھی دھرنا دیں گے۔ ہم نے 2 دھرنے دیے، ایک دھرنا 32 دن کا اور ایک دھرنا 62 دن کا، ہم نے 2 طویل دھرنے دیے۔ ہمارے مطالبات صوبائی حکومت کے لوگ بھی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی آئے ہمارے پاس، انہوں نے معاہدہ کیا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں ویزا جاری کرتے کرتے اور بالآخر بھارت نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزے جاری کر دیے۔ پاکستانی ٹیم کو ویزے روانگی سے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دیے گئے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر بھارت کو خیال آ ہی گیا۔ بھارت نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزے جاری کر دیے۔ پاکستانی ٹیم کو ویزوں کی منظوری PCB کی جانب سے ICC کو خط کے چند گھنٹے بعد دی گئی۔ پاکستان ٹیم کو ویزے روانگی سے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دیے گئے ہیں۔ پاکستان ٹیم براستہ دبئی بھارتی شہر حیدرآباد جائے گی۔ پاکستان ٹیم کی منگل اور بدھ کی رات کو روانگی۔ ورلڈ کپ میں صرف بھارت نہیں، سب ہمارے حریف ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر عبداللہ شفیق کی میڈیا سے گفتگو۔ اسکواڈ میں تیسرے اوپنر کے طور پر شامل ہوا ہوں، موقع ملنا میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، جب موقع ملا اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، ورلڈ کپ میں قومی اسکواڈ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ چیئرمین PCB ذکا اشرف کا بول نیوز کو انٹرویو، کہا ایشیا کپ میں ناکامی کی بڑی وجہ کھلاڑیوں کی زیادہ لیگ کرکٹ تھے۔ تو پوری اللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ فتح دے، ہماری ٹیم پوری تیار ہے، وی ہیو دی بیسٹ پلیئرز ان دا ورلڈ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ اوور ایگزاسٹڈ تھی، ان کو لیگ میچز اور میں اجازت دے دی گئی، سارے 5 مین پلیئرز اس میں گئے، اس کے بعد افغانستان سے ہوئی، اور جب تک ایشیا کپ شروع ہوا تو اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں وہ سری لنکا کی لیگ بھی تھی، تو جب ہماری باری آئی تو ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ پہلے ہی فٹیگ تھے، اور اس کے بعد جو مین پلیئرز ہیں پاکستان سپر لیگ آئندہ برس 8 فروری کو شروع ہوگی۔ ذکا اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ایونٹ کا فائنل 24 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ کوئی نئی نہیں ہوگی، 6 ٹیمیں برقرار رہیں گی۔ پاکستان سپر لیگ کا حتمی شیڈیول اگلی میٹنگ میں طے ہوگا۔ PSL 9 کے ڈیجیٹل رائٹس کی فروغ کے لیے بولی ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی کی آمد ہے اور گلی گلی چراغاں جاری ہے۔ اس میں کراچی کے علاقے صدر سے سالانہ بگی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں ننھے منھے عاشق رسول کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔